अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनातो नाश की किस्त नंबर 16 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हुसन आरा और खैरुन्निसा की आपस में बहस हो रही थी शहर वालों और देहात वालों की बोली पर। खैरुन्निसा क्योंकि देहात से थी तो खैरुन्निसा स्टूडेंट है असगरी की, यानी कि उस्तानी जी जो करेक्टर उन्होंने दिखाया हुआ ये असगरी ही है, मरातुल अरूस वाली। और असगरी की स्टूडेंट एक है जो पढ़ने के लिए आती है, खैरुन्निसा। बातों बातों में लड़कियों ने खैरुन्निसा, जो कि शहर वालों को बुरा भला कह रही थी, को एहसास दिलाया कि शहर वाले इतने भी बुरे नहीं होते। उनके अंदर कुछ लैंग्वेज के हवाले से, यानी बोली उनकी जो है वो मुहज़्ज़ब होती है देहातियों की निस्बत। और उन्होंने गैर महसूस अंदाज में खैरुन्निसा को किसी हद तक कायल कर ही लिया कि शहर वालों ने बहुत सी चीज़ों के जदीद तरीके उसको सिखाए हैं, काम करने का सही ढंग सिखाया है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ नावल सही बाकायदा शुरू करने से पहले कि बनातो नाश यानी इसका जो नाम है, मैं आपको उसका मतलब बताना चाहती हूँ। काफ़ी दफ़ा मुझे ख्याल आया, फिर मैंने सोचा कि लोग सोच रहे होंगे कि नावल तो शुरू कर दिया है लेकिन पता नहीं इनको मतलब पता भी है कि नहीं। तो जनाब मतलब मैंने ढूंढा हुआ है, काफ़ी शौक़ से मैंने इसको पढ़ा भी हुआ है। और डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो बहुत काबिल शख्सियत थे और उन्होंने ये नावल बहुत सोच समझ के और बड़ी तफसील से, बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है। तो उर्दू के पहले नावल निगार भी थे वो। तो बनातो नाश कहते हैं जी कुतुब शुमाली के करीब 7 सितारे हैं, ठीक है। इनमें से 4 को नाश कहते हैं और 3 को बनात कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं अपने लिसनर्स को ये ज़रूर बता दूं कि बनातो नाश का मतलब क्या होता है, क्योंकि थोड़ा यूनिक सा नाम है। तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि बनातो नाश जो आप सुनते हैं। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का मैं अदा करना चाहूँगी, साथ ही जो कि सब्सक्राइब किया हुआ है जिन लोगों ने मुझे। तो बहुत मेहरबानी आपकी। ये वो अच्छे लोग होते हैं जो सबसे पहले हमारे साथ चलते हैं। लोग तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो हमें बहुत शुरू में चांस देते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने तमाम लोगों ने। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सब्सक्राइब किया हुआ है हमारा चैनल और जो बनातो नाश को सुनते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब, बात काफ़ी लंबी हो गई। खैरुन्निसा ये बड़ी शहर वाली हैं, इनको अपनी गुफ्तगू पर बड़ा नाज है। ना समझे ना पूछे कह देने से काम। हुसन आरा बात तो सीधी है, पहेली नहीं। तुमने ये कहा ना कि शहर वालियों ने मेरी बोली को बिगाड़ है। खैरुन्निसा हाँ हाँ बिगाड़ दिया। अब खुदा करेगा तो फिर अपने घर जाऊंगी तो वहाँ वाले मेरी बातों पर हंसेंगे और मेरी नकलें करेंगे। उस्तानी जी खैरुन्निसा सच कहती है, बड़ी ख़राबी की बात है। शहर की बोली बोलो तो गांव वाले हंसेंगे और देहात की बोली बोलो तो शहर वाले छेड़ेंगे। हुसन आरा 10 टिकटों में एक नाक वाला नक्कू। अब क्या नकटों के डर से आदमी नाक कटा डाले? ये मिसाल दी है हुसन आरा ने। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरे अगर तनकीद करें तो क्या इंसान अच्छा काम ही करना छोड़ दे। खैरुन्निसा शौक से तुम भी बोली बोलना। खैरुन्निसा नहीं बुआ, मैं तो जैसा देश वैसा भेस। शहर में आई कुत्ता बिल्ली करने लगी, घर गई फिर वही आटा रोटी। ये कोई मिसाल दी है इसने। हुसन आरा गाँव में तुम जाओ सही, मगर मुमकिन नहीं कि वहाँ तुम्हारा जी लगे। इंशाल्लाह अगले ही महीने उल्टे पाँव भागोगी। यानी हुसन आरा का मतलब ये है कि अब तुम्हें आदत पड़ गई शहर में रहने की, तो गांव में अब तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। खैरुन्निसा हम गांव वालियों का खुदा ऐसा दीदा हवाई ना करे कि घरों में जी ही ना लगे। इस मकतब के सिवाय और भी कोई चीज़ है जिसको मैं गांव में जाकर याद करूँगी। हुसन आरा हज़ारों लाखों चीज़ें याद करने की हैं, एक बात हो तो कहूँ। बड़े सवेरे बिछोने से नहीं उठे कि चने पर तिल वालों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। खैरुन्निसा ए ला हौले वला कुव्वत। चने भी कोई आदमियों का खाना है क्या जानवरों का दाना? बस देखी शहर वालों की नज़ाकत। हुसन आरा वो देहाती चने हैं जिनका तुम मज़कूर करती हो। शहर के चने सुभान अल्लाह, भुलसते हुए गर्मा गर्म सूंदे
خستہ بہترین، نرم ایسے کہ بے تکلف پوپلے کھاتے ہیں، شہر بانو۔ اور لطف یہ ہے، اب شہر بانو تھوڑی سی نا حسن آرا کی حامی بنی ہوئی ہے، اور وہ خیر النساء کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہو کے باتیں کہہ بھی رہی ہے۔ لطف یہ ہے کہ کوڑیوں اور لوہے کی کیل، پرانے ٹاٹ اور گودڑ کے بدلے چنے لے لیجئے۔ اب یہ گودڑ جو ہے نا، یہ گدڑی نہیں، ہم ایک مثال دیتے گدڑی ملاد۔ گودڑ بیسیکلی کہتے ہیں یہ کوڑے کو، کاٹھ کباڑ کو، ردی کو، اس میں تمام چیزیں جو کہ آپ گھر سے رف چیزیں نکالتے ہیں نا، وہ سب گھر کا کاٹھ کباڑ جو سٹور روم میں ڈالا جاتا ہے اور جو آپ اکثر دے دیتے ہیں ردی میں، اور دوسری مطلب باہر کسی کو بھی اٹھوا دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بدلے میں چنے لے لیجئے۔ حسن آرا، چنے والا بھی گلی سے باہر نکلا نہیں کہ خوانچے والا آ موجود ہوا۔ تازہ حلوہ پوری، تازی خستہ کچوریاں، تازی مٹھائی ہمہ نعمت موجود۔ ایک گیا ایک آیا، ایک گیا ایک آیا، پہر رات گئے تک یہی تار لگا رہتا ہے۔ برتن، کپڑا، گوٹا کناری، برف، میوہ، پھل، ترکاری، جو چیز چاہے گھر بیٹھے لے لیجئے۔ کتنے بڑے آرام کی بات ہے۔ کباب ایک سے ایک، مٹھائیاں ایک سے ایک، تحفہ خوشگوار، 6 کوڑی کا سودا لو تو بھی دونے میں دیں گے۔ یہ نہیں کہ سودا لینے جاؤ تو بھیک کا پیالہ گھر سے لے کر نکلو۔ سودے والوں کی صدائیں سننے والوں کے دلوں کو لبھائیں۔ حق تو یہ ہے کہ دنیا کی بہشت یعنی جنت شہر ہے۔ خدا رکھے تو شہر میں، ورنہ گاؤں کے جینے سے مجھ کو تو مرنا قبول۔ خیر النساء، اللہ ری چٹوری منہ، سوئی پیٹ کوئی بس کھانے پر مرتی ہیں۔ ہم دیہاتیوں میں بھلے مانسوں کی بہو بیٹیاں بازاروں کی چیز زبان پر نہیں رکھتی۔ حسن آرا، آہا، آپ بڑی بھلی مانس، بڑی اشراف، کیوں نہ ہو شریف پور میں نہ آپ رہتی ہیں، اور ہم شہر والے کمینے رزالے۔ خیر النساء، کیونکہ اب باہر والوں کی شرافت میں بھی کچھ کلام ہے، ہم لوگ ٹکسالی اشراف ہیں۔ حسن آرا، تمہاری ذات کیا ہے؟ خیر النساء، بیچارے پتلی دال کے کھانے والے شیخ۔ حسن آرا، میں تو مغلانی ہوں۔ کیوں بوا، کیا اس مکتب میں کوئی اور شیخ نہیں؟ حلیمہ، میں ہوں۔ کلثوم، میں بھی شیخ ہوں۔ زبیدہ، ہم بھی شیخوں ہی کے نام لیوا ہیں۔ خیر النساء، حلیمہ اور کلثوم کا حال تو میں کچھ نہیں جانتی۔ زبیدہ جیسی شیخوں کی نام لیوا ہیں، مجھ کو خوب معلوم ہے، اور زبیدہ نے کہا بھی ٹھیک، اپنے تئیں شیخ نہیں کہا، شیخوں کی نام لیوا کہا۔ زبیدہ، کون شیخ؟ تو میں جانتی نہیں، شیخ الباتہ سنا کرتی ہوں۔ خیر النساء، اجی قریشی ہو، عثمانی، صدیقی ہو، ہنس کر ڈفالی ہو۔ زبیدہ، یہ مجھ کو نہیں معلوم، مگر ڈفالی تم ہوگی۔ خیر النساء، تمہارے ماموں کا کیا نام ہے؟ زبیدہ، مرزا یاور علی بیگ۔ خیر النساء، اور خالو؟ زبیدہ، میر تقی۔ خیر النساء، اور بہنوئی؟ زبیدہ، دلاور خاں۔ خیر النساء، تو بوا تم خاصی سست نجی شیخ ماجونی ہو۔ بیسیکلی یہ لفظ شیخ ہوتا ہے، ذات ہے، اس لیے اس کا صحیح تلفظ پکارنا چاہیے شیخ۔ ایک گھر میں چاروں ذات۔ خیر النساء، اب یہ خیر النساء نے طنز کیا ہے کہ بھئی ایک ہی گھر میں پھر تم لوگوں کے مختلف ذاتیں کیوں ہیں، حالانکہ یہ بہرحال یہ فضول سی ایک بات ہے ان کی آپس میں ڈسکس کرنی۔ خیر النساء، بیگم صاحب، شہر کے شیخوں کو آپ نے دیکھا؟ حسن آرا، دوسری ذات میں رشتہ ناتا کرنا کیا کچھ منع ہے؟ خیر النساء، شریعت میں تو منع نہیں، مگر باہر کے اشراف منع سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اچھا، اس نے اس کو کہا اگر تم بڑی خاندانی ہوتی نا تو پھر تم لوگ اپنی برادری میں ہی رشتے کرتے، تم لوگوں نے پھر ادھر ادھر سے پٹھانوں میں اور ادھر ادھر رشتے کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کوئی خان ہے تم میں اور کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ذاتیں مختلف، تو ہم لوگ سیدوں تک کو بیٹی نہیں دیتے۔ مغل پٹھان کی کون کہے، تمہارے شہر کا یہ قاعدہ ہے کہ ذات جماعت کچھ نہیں دیکھتے،
صورت شکل اور روپیہ پیسہ دیکھ لیا، پھر نہ بیٹی لینے کا مذائقہ نہ بیٹی دینے میں یار، اور دیہات والوں میں استغفاء اچھی چاہیے، دولت ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ رہی ہے خیرالنساء کہ دیہات میں نا ذات برادری پہ بڑی ضد لگائی جاتی ہے، اور اس چکر میں بہت سارے دیہات میں لوگ خیر اب تو بہت ماحول بدل گئے، تو بہت پرانی کہانی ہے، بہرحال میں تو وہی پڑھ رہی ہوں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیہات میں جو ہے وہ رشتے ناطے کرتے ہوئے نا بہت زیادہ اس معاملے میں ضد رکھی جاتی ہے کہ بھی اگر اپنی ہی برادری ہوگی تو ہی رشتہ کرنا ہے، ادروائز وہ نہیں کرتے، یا پھر وہ بے جوڑ رشتے کر دیتے ہیں، تو یا پھر ان کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو اس چکر میں جبکہ شہر والے حسن آرا یہ اچھی بات ڈسکس کر رہی ہے اس سے کہ شہر والے ہوتے ہیں براڈ مائنڈیڈ، جس کو وہ خیرالنساء غلط انداز میں پیش کر رہی ہے۔ شہر والے تعلیم اور کاروبار وغیرہ دیکھتے ہیں اور ذات برادری کے چکر سے ذرا نکل کے تو رشتے کر دیتے ہیں۔ یہ آپس میں یہ ڈسکشن کر رہی ہیں۔ استانی جی اب آ گئی ہیں بیچ میں۔ دنیا میں بے وجہ کوئی رسم جاری نہیں ہوئی، یہ استانی جی کہہ رہی ہیں۔ ذات سے بھی بڑے بڑے فائدے تھے، اور دنیا میں ذات سے زیادہ پرانی کوئی رسم نہیں، اور کچھ نہ کچھ فائدہ اس رسم سے ہے کہ آج تک یہ رسم موقوف نہیں ہوئی۔ شروع پیدائش دنیا سے کئی ہزار برس تک بادشاہت کا انتظام بیٹھنے نہیں پایا، چاروں طرف لوٹ کھسوٹ مچی رہتی تھی، آئے دن ڈاکے پڑا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپس میں مار کٹائی ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں جان و مال دونوں غیر محفوظ تھے، اس واسطے پہلے لوگ جتھے بند بند کر رہتے تھے، اور ایک دادے پردادے کی اولاد ایک گروہ بن جاتے تھے۔ جس گروہ میں آدمی زیادہ ہوتے تھے وہی گروہ بڑا زبردست گنا جاتا تھا۔ اب کیونکہ استانی جی ایک سمجھدار خاتون ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ استانی جی اس معاملے کو کیسے لیتی ہیں۔ اس واسطے ہر گروہ میں یہ عہد و پیمان ہوتا تھا کہ آپس میں شادی بیاہ ہو اور اس کی گرہ کی طاقت کو گھٹنے نہ دیں، یعنی کہ اپنی خاندان کی طاقت بنی رہے۔ یوں ذات برادری کی رسم دنیا میں پھیلی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ کچھ ذاتیں پیشوں کے اعتبار سے بھی الگ ہو گئیں، مثلاً جولاہے، موچی، لوہار، بڑھئی وغیرہ۔ میں عرض کر دوں کہ اس سے مقصد کسی بھی ذات یا کسی بھی پیشے کی دل آزاری بالکل بھی مقصود نہیں ہے۔ یہ باتیں لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے۔ حسب نسب کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ضرور عرض کیا تھا کہ حسب نسب دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اعلیٰ حسب نسب کی خاتون ہیں تو ان کے لیے اگر اعلیٰ ہی حسب نسب کے وہ پسند کرتی ہیں تو کر دینے چاہیے رشتے، لیکن اسلام جو ہے نا وہ صرف تقویٰ کو اعلیٰ مانتا ہے۔ ہمارے مذہب میں تقویٰ کی بنیاد پر ذات وغیرہ یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے کوئی مسلمان اور انسان ہے اس حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کی وضاحت دے دی تھی۔ اس ذات کے لوگ اپنے تئیں اس پیشے کا ٹھیکیدار سمجھ کر اطمینان کے ساتھ کام کریں، اور غیر آدمی اس کام کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ یہی دستور اب تک چلا جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے بادشاہت کا انتظام اب بخوبی بیٹھ گیا۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے اب نہ جتھا درکار ہے نہ گروہ۔ جوں جوں لوگوں میں تعلیم آتی جا رہی ہے نا، تو یہ کانسیپٹ لوگوں میں یہ بہت اچھی چیز ہے۔ براڈ مائنڈیڈ یا روشن خیال ہونا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ لوگ اب ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے یہ جو آ رہی ہے لوگوں میں۔ ہوتے ہوتے بادشاہت کا انتظام اب بخوبی بیٹھ گیا ہے۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے اب نہ جتھا درکار ہے نہ ہی گروہ۔ ویسے ہی ذات کا بیچار کم رہ گیا ہے، اور شہروں سے تو بالکل اٹھ ہی گیا۔ پیشوں کے اعتبار سے جو ذات کا امتیاز تھا اس میں بھی کمی ہے۔ خیرالنساء تو ذات کچھ فخر کی بات نہیں استانی جی، آدمی سب برابر۔ اب دیکھیے استانی جی بھی وہی بات کری ہیں جو میں کچھ دیر پہلے آپ کو عرض کری تھی کہ یہ تو مطلب ایک فضول سی بحث ہے، لیکن کیونکہ یہ کہانی لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بعض لوگوں کے بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ان کے اندر نا کچھ باتوں کے معاملے میں کانسیپٹ ان کے کلیئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اس مقاصد کے لیے کتابیں پڑھنی چاہیے، اور ان کو پڑھنے سے نا ہمیں بہت، اور کتابیں اچھی والی پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ آج میں اپنا یہ ٹاپک ختم بھی کروں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تو آپ سوچئے تب تک اس معاملے پر کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں، اور بنات النعش اب کس طرف جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ خوش رہیے۔
اللہ حافظ۔